वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे जो ईरान इजराइल अमेरिका की जंग जारी है। पिछले चंद दिनों में लग ये रहा था और अब भी शायद कुछ हद तक यही लग रहा है कि ये जंग जो है बढ़ती चली जा रही है और लोग भी शायद अब या और ममालिक भी हम कह सकते हैं इसमें शामिल हो जाएं। मगर थोड़ी सी एक उम्मीद की किरण इतवार की शाम को माफ़ करिएगा मंडे की शाम को नज़र आई, क्योंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान सामने आया कि उन्होंने तमाम जो हमले थे वो ईरान पर मौखर कर दिए और साथ में ये भी कहा कि कशीदगी के ख़ात्मे के लिए तामीरी बातचीत हो रही है ईरान से। बहुत अहमियत दी गई इस बयान को हर तरफ से, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया था या पाकिस्तान जैसे ममालिक में भी जो मीडिया था। मगर दूसरी तरफ ईरान की जो वजारत ख़ारजा है उन्होंने किसी किस्म की भी कोई बातचीत की तरदीद कर दी। ये दूसरी तरफ मामला रहा, मगर इसके बावजूद दुनिया भर में मीडिया पे ये गुफ्तगू होती रही कि सचमुच शायद कोई बैक चैनल गुफ्तगू जो है वो हो रही है ईरान और अमेरिका के दरमियान। इसी हवाले से एक जो बहुत अहम बरतानवी अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स, उनकी भी एक स्टोरी सामने आई जिसके मुताबिक जो ये बातचीत की कोशिशें हो रही हैं इसमें पाकिस्तान का एक बहुत अहम रोल है। पाकिस्तान की एक तरफ अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो उनकी भी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। दूसरा, ईरान और पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं हम कह सकते हैं, बल्कि इस सारे मामले के दौरान भी एक से ज़्यादा मरतबा ईरान के जो लीडरशिप है उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ़ की है कि जिस तरह उन्होंने इस सारे मामले को हैंडल किया है। तो बकौल इस कहानी के जो पाकिस्तान है उसने भी ये कोशिश की है और अब भी कोशिश कर रहे हैं कि एक सालसी के तौर पर वो किरदार अदा करें और ईरान और अमेरिका के दरमियान इस जंग को रोकने के लिए कोई पैगाम रसानी भी हो सकती है, मीडिएशन भी हो सकती है, ये सब भी अब मुमकिन है। बल्कि बात तो यहाँ तक पहुँची कि ये भी जिक्र किया गया कि कहीं अगर ईरानी और अमेरिकन ऑफिशियल्स की मुलाकात होगी तो उसका वेन्यू जो है वो पाकिस्तान भी हो सकता है। जब अमेरिकी सदर के नुमाइंदा से पूछा गया इस सारे मामले पे तो उन्होंने इसके ऊपर तफसील फराहम करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये एक हसास मामला है और अमेरिका इस मामले पर मीडिया के ज़रिए मुज़ाकरात नहीं कर सकता। उन्होंने किसी किस्म की भी जो क़यास आई है उस पर कमेंट करने से इनकार कर दिया। मगर ये बात कहना ज़रूरी है कि इस वक्त तक दुनिया के जितने भी हम कह सकते हैं बड़े इस तरह मीडिया ग्रुप्स हैं या चैनल्स हैं, चाहे अल जज़ीरा टीवी हो या रॉयटर्स हो, तो उन सब ने तस्दीक की है कि इस सारे मामले में पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की जो है वो बहुत कोशिश करें कि कशीदगी में कमी हो जाए। तो अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये क्या मुज़ाकरात मुमकिन भी हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये भी सवालात उठा रहे हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये पैगाम तो आ गया है, मगर क्या वो सचमुच इस पर संजीदा है? वो संजीदा है तो क्या ईरान की तरफ से कोई जवाब भी आएगा कि नहीं आएगा? और इसमें इसराइल का क्या रोल हो सकता है? जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं कि दे कैन ऑलवेज प्ले द रोल ऑफ अ स्पॉइलर इन दिस इंटायर मैटर। मगर इतना ज़रूर वाज़े है कि जहां ईरान की तरफ से भी कुछ अहम नुकात सामने आ गए हैं जिनको इस बारे में कहा जा सकता है कि ये उनकी शराइत हैं जो अगर अमेरिका कबूल कर ले तो ये जंग ख़त्म हो सकती है। दूसरी तरफ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि 15 नुकात हैं जिन पर बातचीत हो रही है। अब इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कामरान बुखारी साहब। माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के, सीनियर डायरेक्टर हैं न्यूज़ लाइन इंस्टीट्यूट, वाशिंगटन DC से हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो कामरान साहब। कामरान साहब, हाउ सरप्राइजिंग डू यू थिंक वाज जो सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया गुज़िश्ता रोज़? बहुत अरसे से ये लोग बात कर रहे थे कि अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप को लगा तो वो फ़ौरन एक जिसको कहते हैं ना अपनी पॉलिसी में तब्दीली या लचक ला सकते हैं। सो वर यू सरप्राइज्ड? आपके ख़्याल में ये एक सरप्राइजिंग बयान था सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से? नहीं, मेरे लिए नहीं था आरिफा। देखें, तमाम जंगें जो होती हैं उनका इख्तिताम जो है वो किसी न किसी बातचीत के मेज़ पे होता है।
تو مذاکرات نیگوسیشنز جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پبلکلی وہ ظاہر نہیں ہوتے اور فارملی وہ ان کو مذاکرات نہیں کہا جاتا، لیکن بیک چینل میں کمیونیکیشن تو چلتی رہتی ہے نا. یہ تو ایک ہیومن کنڈیشن کا حصہ ہے کہ آپ لڑتے بھی ہیں اور ساتھ میں جو ہے نا صحیح. کمیونیکیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ الٹیمیٹلی دیکھیں جو لڑائی ہے وہ ایک ٹول ہے ٹو کمپیل دی ادر سائڈ کہ آپ اپنی مانگیں منوا لیں. ایران کی کچھ مانگیں ہیں، پھر امریکہ کی بھی مانگیں ہیں، تو دونوں جو ہے وہ جنگ فار دا سیک آف جنگ تو نہیں کر رہے. سو ایسے مجھے حیرت نہیں ہوئی، یہ تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا، بلکہ میں اپنا اتوار کی رات کو میں نے اتوار کی رات اور سوموار کی صبح کو میں نے سی این بی سی کو بھی یہی کہا تھا کہ سب سے اہم جو اس وقت جو ایلیمنٹ ہے اس پوری جنگ کا، وہ یہ نہیں ہے کہ بھائی اسٹریٹ آف ہرموز میں کیا ہو رہا ہے یا کون سی مزید جو ہے وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر کو جو ہے وہ ناک آؤٹ کر دیا گیا ایران کے اندر، بلکہ وہ جو بیک چینل ہیں ان میں کیا بات چیت چل رہی ہے وہ ڈٹرمن کریں گے کہ اب یہ جنگ کس رخ کی جانب جائے گی. بالکل صحیح. کامران صاحب، اگر یہاں بہت سے لوگ جو ہیں ان کے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا وہ تحفظات بھی بہت ہیں، سوالات بھی اٹھا رہے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ امریکی صدر جو ہیں یا امریکی انتظامیہ ہے یہ صرف تھوڑا سا وقت چاہتے ہیں کہ ایک طرف گفتگو یا بات چیت جاری رہے ایران سے، دوسری طرف پھر حملے ہو سکتے ہیں، یا تیل کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے تو اس طرح کے بیانات آئیں گے تو وہ نیچے آ جائے گی. ڈو یو تھنک کہ یہ ایک ٹیکٹک بھی ہو سکتا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ صرف تھوڑا وقت مل جائے، تھوڑی تیل کی قیمت سٹیبل ہو جائے اور پھر جنگ جاری رہے؟ دیکھیں ظاہر ہے ان کو بیلنس کرنا ہے، لیکن وہ اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ یہ جنگ زیادہ دیر چل نہیں سکتی، کیونکہ امریکہ کے اندر بھی ایک پولیٹیکل کلاک ٹک کر رہی ہے. پھر یہ ہے کہ جیسے سب کو پتہ ہے کہ تیل کی قیمت اور اس کے سیکنڈری اور ٹرشری جو ناک آن افیکٹس ہیں گلوبل اکانومی کے اوپر وہ بھی ظاہر ہو رہے ہیں، تو یہ چیزیں کنسٹرین کرتی ہیں امریکہ کو. تو ظاہر ہے وہ زیادہ اہم ایشو ہے، اور ان کو سٹیبلائز کرنے کے لیے ایک پاز جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا. وہ اس کے لیے آپ کو باضابطہ طور پہ جو ہے جنگ کو کسی جو ہے لاجیکل کنکلوژن پہ لے کے جانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو آرگیومنٹ ہے یا مفروضہ ہے اس میں زیادہ جان نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک. یہ جو ہے اپنا اس پاز کے بعد کوئی نتیجہ نہ نکلے، یعنی یہ جو 5 دن کا پاز ہے اس کے بعد جو ہے بھی اختلافات اتنے وائڈ ہوں، وہ گیپ جو ہے اتنا وائڈ ہو دونوں کی پوزیشنز میں کہ دوبارہ سے جو ہے وہ عسکری کارروائی کرنی پڑے، لیکن وہ ایک علیحدہ بات ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ جو ہے یہ صحیح. کوئی ریسٹ اور ریکوپریشن کا ایشو ہے. آئی تھنک دس از صدر ڈونلڈ ٹرمپ وانٹس ٹو گیو ٹاکس اے چانس. یاد رہے پچھلے سال جون میں بھی یہی ہوا تھا کہ پہلے مذاکرات چل رہے تھے، پھر 12 دن کی جنگ ہوئی، پھر دوبارہ مذاکرات شروع ہو گئے اور وہ 6 مہینے چلے. اور کامران صاحب، یہاں جو دوسرے پلیئرز ہیں ان کے اوپر بھی بہت سوال اٹھتا ہے. ایک طرف اگر اسرائیل کی بات ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اسرائیل نہیں چاہے گا کہ یہ جو جنگ ہے وہ رکے. اور صرف اسرائیل کا معاملہ نہیں ہے، بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ کچھ گلف ریاستیں جو ہیں، خلیجی ریاستیں ہیں، وہ بھی چاہیں گی کہ اس وقت یہ جنگ یہاں نہ رکے، کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ ایران زیادہ کمزور ہو. یہ جو باقی پلیئرز ہیں یا امریکہ کے اتحادی ہیں، چاہے وہ اسرائیل ہو یا خلیجی ریاستیں ہوں، کیا وہ اثر ڈال سکتی ہیں اس وقت اس سارے معاملے پہ؟ دیکھیں اثر تو ہوتا ہے نا، اثر و رسوخ تو سب کا ہوتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اثر و رسوخ کی نوعیت کیا ہے، کس حد تک ہے. یہ سب چیزیں ریلیٹو ہوتی ہیں. اسرائیل ظاہر ہے اس میں مطلب کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اسرائیل کے جو مفادات ہیں اس جنگ کو لے کے یا اس خطے کو لے کے وہ نہیں ہیں جو امریکہ کے ہیں. اور یہ قدرتی چیز ہے. امریکہ ایک سپر پاور ہے، اس کے لیے مشرق وسطیٰ ایک خطہ ہے دنیا کا. اسرائیل جو ہے وہ ایک بہت چھوٹی قوت ہے، اور وہ اپنے دفاع کے لیے اپنے نیشنل سیکورٹی جو پرسپیکٹیو کے طور پہ اس کے کچھ علیحدہ اہداف ہیں. اسی طریقے سے خلیجی ممالک ہیں. تو ظاہر ہے خلیجی ممالک جو ہیں اور جو اسرائیل ہے وہ یہی کہے گا امریکہ کو برائے کرم جو ہے ہمیں بیچ راستے چھوڑ کے مت جائیے گا. کیونکہ دیکھیں یہ اسرائیل اور خلیجی ممالک
یہاں تک کہ میں اس میں ترکی کو بھی شامل کروں گا اور پاکستان کو بھی شامل کروں گا. کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ یہ معاملہ صحیح. ادھورا چھوڑ کے چلا جائے، امریکہ چلا جائے کسی اور جانب، اور بعد میں جو ہے وہ باقیوں کو بھگتنا پڑے. لیکن اینڈ پہ بال جو ہے وہ امریکہ کے کورٹ میں ہے. مطلب امریکہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہاں بھائی، کیونکہ یہ طاقت کا صحیح. ویریئنس ہے. اچھا کامران صاحب، اب یہ شرائط کی اگر ہم بات کریں، جو ایران کی طرف سے شرائط آئے ہیں، وہ تو اس وقت لگتا ہے کہ امریکہ کے لیے ایکسیپٹ کرنا بہت ناممکن ہو جائے گا. بٹ آبویسلی ابھی تو جیسے آپ نے کہا کہ بات چیت شروع ہوئی ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اختلافات دور ہوتے بھی ہیں کہ نہیں. پر امریکہ کے ہدف آپ کے خیال میں ان مذاکرات سے کیا ہو سکتے ہیں؟ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ اتنی واضح بات نہیں کی. آئی تھنک کہ جو ہے آن دا کانٹرری، صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ بارہا دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہماری مانگیں بڑی سمپل ہیں. آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کل کو نیوکلیئر ویپنز حاصل کر سکیں، یعنی زیرو انریچمنٹ. تو یہ ایک مانگ ہے. دوسری مانگ یہ ہے کہ آپ کی جو بیلسٹک مسل کیپیبلٹی ہے اس پہ کیپ کی ضرورت ہے. اور اب جب کہ یہ جو جنگ کے بعد، تو یہ صرف مانگ نہیں ہے، یہ جو ہے اسرائیل کی مانگ نہیں ہے، تو خلیجی ممالک بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کا نقصان ہوا ہے. تو تیسرے یہ ہے کہ آپ کے جو پراکسیز ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ کے تعلقات ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ جو ہے بس طلاق لے لیں گے حزب اللہ سے اور دوسریوں سے، ہوتی سے، عراقی ملیشیا سے وغیرہ، لیکن آپ ان کو آرمز نہیں سپلائی کر سکتے. آپ جو ہے ان کو ایز این آرمڈ گروپ جو ہے انکریج نہیں کر سکتے کہ وہ اس خطے کے اندر جو ہے وہ ٹیررزم کریں اور وہ ایک جو ہے آرمڈ جو ہے انسرکشن کریٹ کریں. کیونکہ دیکھیں امریکہ جو ہے وہ اب اس میں ایران ایک چھوٹا سا حصہ ہے. امریکہ گلوبل لیول کے اوپر ایک کام کر رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک نئی جیو اسٹریٹجی کو ترتیب دے رہا ہے، جس کا پورا جو بیسس ہے وہ یہ ہے برڈن شیئرنگ اینڈ برڈن شفٹنگ پہ. اب اگر اس کو آپ مشرق وسطیٰ پہ اپلائی کرتے ہیں تو اس اسٹریٹجی کے دو جو ہے مین پلرز ہیں، ایک ترکی، دوسرا سعودی عرب. اب ان دونوں ملکوں کو اسرائیل کے ساتھ مل کے جو ہے اس خطے کو آگے چلانا ہے. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایران کو ایز از نہیں چھوڑا جا سکتا، کیونکہ ایران ایک ریویژنسٹ طاقت ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس خطے کو، ایٹ لیسٹ ابھی تک تو یہی چاہ رہا تھا کئی دہائیوں سے، کہ وہ نئے طریقے سے جو ہے اس کا ریجنل آرکیٹیکچر جی. ترتیب دے. تو یہ اس کی چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک منصوبے کے تحت کیا گیا ہے اور اس میں کوئی ہڈن چیز نہیں ہے. ایک امریکہ کے ایک مفادات ہے، امریکہ ریٹرینچ کر رہا ہے، اس کو ایک پیچھے ایک آرڈر چھوڑ کے جانا ہے. اب اس آرڈر کو ایران جو ہے وہ اس کو چیلنج کر رہا ہے. کیسے چھوڑا جا سکتا ہے ایران کو؟ یہ جنگ ناگزیر تھی کیونکہ ایران جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو چینج نہیں کرنا چاہ رہا تھا. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کر رہے ہیں کامران بخاری صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو اس وقت ایران، اسرائیل، امریکہ کے درمیان جنگ جاری ہے. کامران صاحب، کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اس وقت کیونکہ جب امریکہ اور اسرائیل نے یہ جنگ شروع کی تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے حکومت کو تبدیل کیے بغیر وہ کچھ اور ایکسیپٹ نہیں کریں گے. مگر اب بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ایران نے اتنی طاقت دکھا دی ہے کہ شاید اب امریکہ پیچھے ہٹ رہا ہے، اور اگر ہم اس بات کو مان لیں تو پھر امریکہ کو اگر مذاکرات کرنے پڑ رہے ہیں ایران کے ساتھ، تو پھر یہ نہ ہم کہیں کہ شاید ایران اتنا کمزور نہیں ہوا جتنا کہ امریکہ چاہتا تھا. And there might be a bigger headache now for the region. دیکھیں ہیڈ ایک تو ظاہر رہے گا، کوئی چیز آسانی سے تو حل نہیں ہوتی. لیکن دیکھیں یہاں جو ہے آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ جو لوگ جو یہ مفروضہ پیش کرتے ہیں رجیم چینج کا، کہ ان کو پوری طریقے سے امریکہ کی اسٹریٹجی کے بارے میں جو ہے علم ہے. امریکہ کی اسٹریٹجی بڑے واضح ہے کہ رجیم چینج یعنی جو عراق میں ہوا اور جو افغانستان میں ہوا ماضی میں، وہ دوبارہ نہیں ہوگا. اس کا ثبوت جو ہے وہ وینزویلا کے آپریشن کے ساتھ ہوا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایران کے اندر وینزویلا کی طریقے سے آپریشن نہیں کیا جا سکتا. اس ماڈل کو کیسے امریکہ جو ہے ایران پہ لگائے یا اپلائی کرے، یہ چیلنج ہے. امریکہ کبھی بھی یہاں پہ پوری ریاست کا شیرازہ نہیں بکھرنا چاہ رہا تھا. یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ لوگوں کو لوگ گریز کریں اس چیز کو سے کہ وہ کنفلیٹ کریں اسرائیلی امپیریٹو کو اور امریکی امپیریٹو کو. یہ دونوں مختلف ہیں.
इसराइल चूंकि ठीक। उस खत्ते में रहता है, उसको एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का सामना है। अमेरिका को कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है ईरान से। तो इसराइल जरूर चाहेगा कि जो है जितना भी जो है इस रेजीम को डिमोलिश किया जाए, वो जो है ना वो कर सके। लेकिन अमेरिका ये नहीं चाहता, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि भाई एंड पे इस रेजीम का बिहेवियर चेंज करो। अगर पूरी की पूरी जो रेजीम का एडिफिस है, वो अगर आप उसका शिरारा बिखेर देंगे, तो फिर आप किसी के साथ बातचीत नहीं कर सकते। सो आई थिंक ये समझने की जरूरत है, वरना जो है ठीक। सतही लेवल के ऊपर तो फिर हम कहीं का कहीं पहुंच जाते हैं, और फिर कंस्पिरेसी थ्योरी में भी पहुंच जाते हैं हम। अच्छा कामरान, ऑब्वियसली आपने भी देखा होगा गुज़िश्ता रोज़ बहुत बात चली कि पाकिस्तान का भी एक बहुत अहम किरदार है, सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं। जो मीडिया रिपोर्ट्स आई उनमें 3 ममालिक का जिक्र था, तुर्की का भी, मिस्र का भी, पाकिस्तान का भी। मगर पाकिस्तान का ख़ास तौर पे ज़िक्र आया क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम इन 3 ममालिक को देखें तो गालिबन ईरान से पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होंगे, और बाकी तो तीनों ममालिक के अमेरिका से भी ताल्लुकात ठीक है। डू यू थिंक पाकिस्तान कैन प्ले अ क्रिटिकल रोल हेयर? हम पैगाम रसानी कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल बहुत वाज़ेह है, मगर क्या इससे आगे पाकिस्तान का रोल है, और क्या हो सकता है आपके ख्याल में आने वाले दिनों में? जी, ये सबसे अहम डेवलपमेंट है इस पूरी जंग के अंदर, कि पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक स्टैंडिंग है एटलीस्ट वेस्ट एशिया के हवाले से, वो बहुत अपग्रेड की गई है। मतलब वो बहुत अपग्रेड हो चुकी है। ये अचानक नहीं हुई, लेकिन चूंकि पाकिस्तान का ये जो किरदार सामने आया है, इससे ये बात अब वाजे हो चुकी है। देखें, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उनको बाकायदा लंच पे बुलाया था पिछले साल व्हाइट हाउस के अंदर। ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहले अपना मिलिट्री चीफ हैं पाकिस्तान के, जो बैक वक्त सदर नहीं हैं, लेकिन उनको एक अमरीकी सदर ने अपने व्हाइट हाउस बुलाया और उनसे बातचीत की। तो वहाँ ही पता चल गया था कि ये जो है कोई रिलेशनशिप बहुत गहरा है। अब मसला ये है कि जैसे आपने फरमाया कि तुर्की भी है, दूसरे ममालिक खलीजी भी हैं जिनके ताल्लुकात जो है अमेरिका के साथ हैं, और फिर उनके ईरान के साथ हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है वो एक पॉजिटिवली ना 3 में है ना 13 में है। यानी ताल्लुकात तुर्की के साथ ताल्लुकात कशीदा हैं। अभी तुर्की के ऊपर उन्होंने 3 मिसाइल दागे हैं ईरान ने इस जंग के दौरान। इसी तरीके से सऊदी अरब पे तो वो मतलब हमले कर ही रहा है। तो गो के उन मुल्कों के ताल्लुकात बड़े गहरे हैं, लेकिन वो एडवर्सेरियल स्टेट्स हैं। हम पाकिस्तान, और फिर ये कि उनका डायरेक्ट बॉर्डर जो है खैर तुर्की का लगता है, लेकिन जो पाकिस्तान का भी एक बॉर्डर भी लगता है, और पाकिस्तान ने अपनी पोजीशनिंग जो है वो ऐसी रखी हुई है कि वो देयर इज़ अ लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो ईरान के साथ है। तो आई थिंक फ्रॉम एन इरानियन स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि ईरान जो है वो स्ट्रेटेजिक लोनलीनेस का शिकार है पूरे खत्ते के अंदर, और सही। ख़ास तौर पे इस वक्त। तो उस ऐसे असना में पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसके साथ वो किसी तरीके की कम्युनिकेशन जो है अमेरिका के साथ कर सकता है। एंड आई डोंट थिंक ये मैसेजिंग है सिर्फ। आई थिंक पाकिस्तान के पास इतनी गुंजाइश है कि वो सिर्फ पैगामात आगे पीछे नहीं कर रहा, बल्कि दोनों की जो थिंकिंग है और पर्सपेक्टिव है उनको भी शेप कर रहा है। बिल्कुल सही कामरान साहब, वेरी क्विकली वी रनिंग आउट ऑफ टाइम हियर, बट ये बताइएगा कि ऑब्वियसली अब ये जंग है, ये चलती है, कुछ चंद दिन चलती है या चंद महीने चलती है, मगर इससे खित्ते में जो खलीजी रियासतें हैं इनकी सिक्योरिटी, इनके पूरे हम कह सकते हैं जो इन्होंने एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ था, उसको भी धचका लगा है। इनकी अब सोच और इनकी स्ट्रैटेजी या लाहे अमल आने वाले दिनों में इस जंग के बाद किस तरफ आपको जाता हुआ नजर आ रहा है? क्या सोचेंगे, कैसे प्लान करेंगे ये ममालिक? बहुत अहम, ये इसके 3 पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि ये मुल्क अब अमेरिका के साथ और भी इन्हिसार करेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि सऊदी अरब बिलखसूस वो पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार करेगा। जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, उसको हम हरकत में आता हुआ देखेंगे। पाकिस्तान का सिर्फ एक डिप्लोमेटिक रोल नहीं होगा, बल्कि एक सिक्योरिटी रोल होगा खलीज फारिस के खत्ते के अंदर। इसी तरीके से ये ममालिक तुर्की पे ज़्यादा जो है ना रिलाय करेंगे। तो आई थिंक कि जो है ये अभी तक ये जो एक थियोरेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट था ना इस जंग से पहले, कि जी ईरान जो है खलीजी ममालिक के ऊपर हमला कर सकता है,
تو اب وہ ایک ریالٹی بن کے سامنے آ چکا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایران کے پاس کوئی بہت زبردست قسم کی قوت ہے. ایران کے پاس قوت ہے، لیکن ایک ریالٹی یہ ہے کہ یہی ٹارگٹس ہیں اس کے سامنے. جو اس کی اس وقت قوت ہے وہ صرف اور صرف ان ٹارگٹس کو، کیونکہ ڈسٹنس میٹرز، اور یہ بالکل قریب ہے. امریکہ کے اوپر تو حملہ نہیں کر سکتا اس طریقے سے، اسرائیل کے اوپر جو ہے نا اپنے حملے کر سکتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی اسرائیل پہ حملہ کرنے سے اس کو وہ لیوریج نہیں حاصل ہوتی جتنی کہ ان ملکوں پہ حملہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے. تو آئی تھنک کہ یہ جو نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر، اور کل جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کی تھی کہ ہم خلیج فارس کو، اسٹریٹ آف ہارموز کو مینج کریں گے اور ایران کے ساتھ کریں گے، ٹھیک ہے، مستقبل میں ان کے ساتھ بات چیت کریں گے. تو یہ ایک نیا ریجنل سیکیورٹی آرکیٹیکچر اس میں جو ہے نا ڈیولپ ہو رہا ہے، جس میں خلیجی ممالک کی حیثیت تو بدلے گی نہیں، لیکن امریکہ، پاکستان اور ترکی، ان کی جو ہے وہ جو انفلوئنس ہے وہ بڑھے گا. بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ایران سے موقف جاننے کی کوشش کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں بھی ہم ایران امریکہ اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے بات چیت جاری رکھیں گے، مگر ہم جانیں گے اس وقت ایران کا موقف. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جان حسین صاحب، صحافی ہیں تہران ایران سے، ہمیں جوائن کریں. ویلکم ٹو دا شو جان حسین صاحب. سر بتائیے، ایک تو سب سے پہلے اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ جو گزشتہ روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا، وہ اس کو ایران میں کس طرح دیکھا جا رہا ہے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا یہ کوئی ایسی چیز تھی جس نے آپ لوگوں کو سرپرائز کیا، ایران میں جو حکومت ہے اس کو سرپرائز کیا. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ مصعفہ، تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے. دیکھیں، ٹرمپ صاحب کے بیان نے سرپرائز نہیں کیا میرے خیال میں، کیونکہ ان کے ماشاءاللہ بیانات کی ایک لمبی فہرست ہے، اور وہ بیانات کی مختلف جو ہے وہ کبھی ایک ہی بیان کے اندر وہ جنگ کرتے بھی ہیں، جنگ نہیں بھی کرتے، وہ کرنا چاہتے بھی ہیں، نہیں بھی کرنا چاہتے، اور ایک ہی بیان کے اندر وہ جنگ جیت بھی جاتے ہیں، لیکن وہ پھر جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ نہیں جیت رہے ہوتے. تو معذرت کے ساتھ یہ جو پریڈکٹیبلٹی ہے وہ ختم ہو چکی ہے ٹرمپ صاحب کے حوالے سے. یہ بات مان چکے ہیں سب کہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ٹرمپ. یہاں پہ جب تک نیگوشیشنز کی، اور جہاں تک نیگوشیشن سیز فائر، یہ دونوں چیزوں کی بات کریں تو دونوں چیزوں میں جو کالی باف صاحب کا نام لیا گیا کہ ان سے بات ہوئی ہے اور ان سے ان کی جو ہے وہ سیٹنگ ہوگی، انہوں نے بھی منع کر دیا، جبکہ پاکستان کوشش کر رہا ہے نیگوشیٹ کرنے کی، اور رابطے بھی ہوئے ہیں عمان کی طرف سے. لیکن بہرحال یہ اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے کہ میٹنگ ہوئی ہے اور ٹرمپ صاحب کے ساتھ بات کی ہے ٹیم نے اور بیٹھے ہیں سب. تو آئی تھنک یہ جو بیک ڈور چینلز کی باتیں ہو رہی ہیں، امریکہ جو کرنے کی کوشش کر رہی ہے، آئل سپلائی کو متاثر کرنے کے لیے کر رہا ہے، اور آئل سپلائی نہیں، آئل کے جو ریٹس ہیں ان کو جو متاثر کرنے کے لیے قیمتیں کر رہا ہیں. ہے، تاکہ تھوڑا سا کانفیڈنس مارکیٹ میں کانفیڈنس ڈیولپ ہو اور ویلیو جو ہے وہ آئل پرائسز کی گرے. اسپیکولیٹو انالیسس جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ جنریٹ ہو اس طریقے سے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اراکچی نے بھی منع کر دیا، کالی باف صاحب نے بھی منع کر دیا. تو ایران کی طرف سے موقف کلیئر ہے کہ دیر از نو سیز فائر. اسپیشلی جب آپ نے کل دیکھا کہ خرم شہر کے اوپر اور اسفہان کے اوپر کتنی جو ہے وہ کس طریقے سے انہوں نے گیس اتھارٹی کی بلڈنگ کو اور جو پائپ لائن ہے خرم شہر میں اس کے اوپر جو ہے انہوں نے ہٹ کیا ہے. اب حسین صاحب، بٹ اگر ہم یہ کہیں کہ چلیں اس وقت نہ سیز فائر ہوا نہ کچھ ہوا، بٹ جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ پیغامات آ رہے ہیں، کوئی انڈائریکٹلی ہی کیا کوئی ہم کہہ سکیں کہ بیک چینل پہ کمیونیکیشن ہو رہی ہو؟ ایسی کون سی شرائط ہیں جن پہ ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی بات چیت شروع ہو سکتی ہے؟ جی مصعفہ، آپ کا اشارہ بالکل صحیح ہے. نارملی جنگوں میں یہی ہوتا ہے کہ سامنے سے جو ہے وہ ایک ماچوسٹک امیج دی جا رہی ہوتی ہے، ایک ایسی امیج دی جا رہی ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی بات نہیں کرنی دوسرے سے، اور بیک ڈور چینلز اوپن ہوتے ہیں. ڈپلومیٹک کمیونٹی میں، انٹیلیجنس کمیونٹی میں کہیں نہ کہیں تھرڈ پارٹیز کے تھرو جو ہے انٹریکشن اور کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے جنگوں میں. لیکن ایران کے ساتھ کیس ڈیفرنٹ ہے. کیوں ڈیفرنٹ ہے؟ کیونکہ 2 دفعہ نیگوشیشن کے دوران جو ہے جنگ کر دی گئی. ایک دفعہ نیگوشیشن فلفل ہونے کے بعد اگریمنٹ، جو جے سی پی او اگریمنٹ ہے، اس سے باہر آیا گیا. تو اب آفٹر مطلب جو آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت ہے، یہ بہت بڑا واقعہ ہے ایرانیوں کے لیے. یہ ایسا واقعہ ہے کیونکہ وہ جو آیت اللہ خامنہ ای ہیں وہ تھے، آیت اللہ سید علی خامنہ ای، وہ ڈالر نہیں دیکھے جاتے تھے،
ان کا جو لیول تھا ولایت فقیہ کے نظام کے اندر، ان کو حاضر امام کا نمائندہ، سوری جو غائب امام ہے امام مہدی، ان کا نمائندہ دیکھا جاتا ہے شیعہ اسلام کے اندر پرٹیکولرلی، اور ایک انسپریشن بھی تھے سب کے لیے، ایرانیوں کے لیے. تو یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، اور اس کے اندر جو پری کنڈیشنز ہیں وہ پبلکلی ڈکلیئر کی ہوئی ہیں. دیکھیے پری کنڈیشنز کیا ہیں. پری کنڈیشن نمبر 1 کہ جنگ جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو بیسز خالی کرنے پڑیں گے تاکہ ایک پرماننٹ گارنٹی نظر آئے کہ آپ دوبارہ حملہ صحیح. نہیں کریں گے. پری کنڈیشن نمبر 2 جو ریپریشنز ہیں یا کمپنسیشن ہے یا معاوضہ ہے وہ دیا جائے ایران کو جو بھی نقصان ہوا جنگ میں اس کے لیے. پری کنڈیشن نمبر 3 اب جس کے اندر باتیں آتی ہیں وہ اس کے اندر کلیئرٹی نہیں ہے کہ بس چلنے دیں. چوتھا اسٹریٹ آف ہارموز کی کنڈیشن جو ہیں وہ چینج ہوں گی، آگے جا کے اسٹریٹ آف ہارموز بدلے گا. ایران سوئز کینال اور پناما کینال کی طرح اس کے اوپر اپنا جو کنٹرول ہے وہ مینٹین کرے گا، اگر چاہے گا تو اس کے اوپر چارجز بھی لگائے گا. تو آئی تھنک یہ جو آخری دو باتیں ان کے اندر پھر بھی کلیئرٹی نہیں، لیکن پہلی دو باتوں کے اندر بالکل کلیئرٹی ہے، اور یہ ایز پری کنڈیشنز ٹاکس کی ضرورت کیے بغیر جو اس طریقے سے سینٹیمنٹ اگر کوئی پولیٹیشین بات کرتا بھی ہے تو آئی تھنک اس کے اوپر پش بیک بہت برا آئے گا عوام کی طرف سے اور آفیشلز کی طرف سے. کوئی جو ہے اس وقت تیار نہیں ہے بات کرنے کے لیے اس ڈر کی وجہ سے بھی. بٹ جان صاحب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ دیکھیں جب بھی اس وقت جب کوئی جنگ ہو رہی ہوتی ہے اور اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ اب بات چیت کرنی ہے، مذاکرات کرنے ہیں، تو دونوں طرف سے جو لوگ ہوتے ہیں یا ریاستیں ہوتی ہیں تو پہلے تو ان کی میکسیملسٹ پوزیشن ہی سامنے آتی ہے نا. تو اس وقت ایران کی طرف سے بھی جو شرائط سامنے آئی ہیں ان کو سب دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہاں سے بات چیت شروع کرنی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اگر لگا کہ آپ کے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سنجیدہ ہیں تو پھر آپ کی بھی شرائط میں کوئی لچک آ سکتی ہے. دیٹ از آلویز اے پاسبلٹی، کیونکہ یہاں یہ بھی تو خدشہ ہے کہ اس وقت ایک مضبوط پوزیشن میں ایران ہے. لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشنز تھی، امیدیں تھیں، اس سے بہتر جنگی طور پہ، عسکری طور پہ ایران کی پرفارمنس رہی ہے. مگر یہ خدشہ تو ایران کی حکومت، ایران کے لوگوں کے لیے بھی ہوگا نا کہ اگر آپ اس کو کھینچیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پانسا پلٹ جائے، کیونکہ جنگ میں کچھ بھی کسی وقت بھی ممکن ہوتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. دیکھیں نیگوسیشنز میں وکیل بھی ہوں تو ہم لوگ کو کچھ سٹیپس سکھائے جاتے ہیں. فار ایگزامپل سب سے پہلے پریپریشن ہوتی ہے، پھر اوپن ڈسکشن ہوتی ہے، کلیریفیکیشن ہوتی ہے گولز کی. نیگوسیشن پھر بیٹھ کے جو ہے وہ کی جاتی ہے کہ دونوں پارٹیز آئے، اس کے اندر ٹرسٹ بلڈنگ میکینزم یوز ہوتے ہیں کہ دونوں پارٹیز کے اندر کانفیڈنس آئے، اور پھر اگریمنٹ ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر کلوجر ہوتا ہے، ایگزیکیوشن ہوتی ہے. تو یہ سٹیپس دیکھیں ٹریڈیشنل ماڈلز میں فالو ہوتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے آپ کی. اور عوام کا بھی جو پریشر ہے، بالکل آپ کا کنسرن صحیح. نارمل ممالک میں عوام کے اندر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ جنگ کو جو ہے وہ جلد سے جلد ختم کیا جائے. لیکن ایران از اے ڈفرینٹ اسٹیٹ جس کے اندر ایک آئیڈیولوجیکل پش ہے، اور یہ باتیں بالکل لگتا ہے کہ شاید جذباتی باتیں، بٹ آئی تھنک یہ ریالٹی ہے کہ ایران کے اندر جو میجورٹی ہے دے آر ناٹ اونلی ریولیوشنری. وہ جو ریولیوشنری نہیں ہے صرف سسٹم کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ان کی جو پرسنل افیلیشنز ہیں ود آیت اللہ خامنہ ای وہ بڑی شدت کے ساتھ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. اور اسی لیے رات کو ہم لوگ کو ایرانی نظر آتے ہیں باہر آتے ہوئے. اور جنگ کی کلوجر دیکھیں یہاں پہ ایرانیوں کو جو مجھے نظر آیا سینٹیمنٹ وہ یہ نظر آیا کہ نہ ایرانیوں کو روٹی کی فکر ہے، نہ ایرانیوں کو پیسے کی فکر ہے، کیونکہ 47 ایئرز پہلی سینکشن میں رہے. یہ جو جنگ کا خطرہ آگے جو لوم کر رہا ہے کہ آگے کبھی بھی لیٹ سپوز آج نیگوسیشن ہو جاتی ہے، لیٹ سپوز آج سیز فائر ہو جاتی ہے، عوام کے اندر یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ، اور گورنمنٹ کے اندر بھی یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ آج اگر جنگ بند ہو جاتی ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ 3-4 مہینے بعد دوبارہ جنگ جو ہے وہ شروع نہیں ہوگی اسرائیل کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے. تو یہ جو کرائسس لوم کر رہا ہے جنگ کا، کانسٹنٹ جنگ کی تھریٹ جو لوم کر رہی ہے سر کے اوپر ایران کے، یہ آئی تھنک ان لوگوں کے لیے اب بڑی تھریٹ ہے، نہ کہ یہ والی جو جنگ کی ٹیمپرری تھریٹ جو چل رہی ہے. کیونکہ ایران اس وقت اپنے آپ کو ایک وننگ پوزیشن کے اندر دیکھ رہا ہے، اور بارگیننگ چپس بھی وہ اسی طریقے سے یوز کر رہا ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے اسٹریٹ آف ہارموز سے 1 ملی لیٹر کا تیل بھی جو ہے وہ پاس نہیں کرنے دیا امریکہ کو. میزائلیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تباہ کر دی ہیں، نیوی تباہ کر دی ہے، پھر بھی میزائلیں جا رہی ہیں، نیوی بھی اٹیک کر رہی ہے. سو آئی تھنک دیٹ یہاں پہ جو سینٹیمنٹ ہے اس حساب سے اگین ری افرمنگ واٹ آئی سیڈ ارلیئر کہ آیت اللہ خامنہ کا جو واقعہ ہے اگر یہ نہ ہوا ہوتا پھر بھی کوئی چانس ہوتا. اور بات کرنے والی جتنی قیادت ہے مس عارفہ، جتنے بھی بات کرنے والے لوگ ہیں ان سب کو پہلے ہی امریکہ جو ہے وہ چن کے ٹارگیٹ کر چکا ہے. ایک ملک جس کی 5000 سال کی تقریباً ہسٹری ہے، جس کی سویلائزیشن اتنی قوی ہے اور جو کبھی کالونائز نہیں ہوا، آئی تھنک اس کے اندر ایک ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ ایگزسٹ کر سکتا ہے. ٹریڈیشنل ماڈل جو دنیا کے اندر فالو ہوتا ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایران فالو نہیں کر رہا. کوئی بھی ٹریڈیشنل ملک امریکہ
کہ آگے کھڑے ہونے کی جو ہے وہ میرے خیال میں ضرورت بھی نہیں کرے گا. تو آئی تھنک یہ بڑا انکنونشنل اور ان ٹریڈیشنل جو ہے وہ ماڈل ایران ابھی تک ہماری ساری ایکسپیکٹیشنز کے خلاف جو ہے وہ کام کر رہا ہے, اور آگے بھی مجھے نظر آ رہا ہے کہ معاف کریے گا جان صاحب, میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کیونکہ میرے پاس وقت ذرا بالکل کم رہ گیا ہے. میں آپ سے یہاں یہ سوال پوچھنا چاہتی تھی جو آپ نے خود ذکر کیا کہ آپ کہ اس وقت ایرانی لوگوں کی خواہش یہ ہے یا وہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ جو تلوار لٹکی ہوئی ہے کہ ہر وقت ہر 2-3 مہینے کے بعد ایک حملہ ہو جائے گا وہ ختم کیا جائے. کیا یہ گارنٹی پاکستان, ترکیے, مصر, ایسے کوئی عمان, کوئی ممالک ہیں جو یہ گارنٹی دے اور آپ لوگ یا ایرانی لوگ اس پہ یقین کر لیں؟ دیکھیں بالکل اچھا سوال ہے. ڈار صاحب کی بات بھی ہوئی ہے باس اراقچی صاحب سے, باس اراقچی صاحب کی ایجپٹ سے بھی بات ہوئی ہے, عمان سے بھی بات ہوئی, رشیا کے جو سرگی لیوروف ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے, دوسرے ممالک سے ساؤتھ کوریا سے انفیکٹ جو ہے وہ بات ہوئی ہے. بہت سارے ملکوں نے اپروچ کیا اور پاکستان بہت کوشش کر رہا ہے اس چیز کو سالو کرنے کی, دیٹ از انڈرسٹوڈ. لیکن بات ساری یہ مس عارفہ, جب جنگ نہیں ہوئی تھی تب بھی یہ کنٹریز میڈیٹ کر رہی تھی. امریکہ انفارچونیٹلی کسی کی بات نہیں مانتا. ترکی, پاکستان, ایجپٹ وغیرہ جتنی بھی کوشش کر لیں, امریکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. یہ ہم نے دیکھ لیا ہے کیونکہ جنگ سے پہلے سارے ممالک نے کہا تھا کہ پلیز آپ حملہ نہیں کیجیے گا. سارے ممالک نے امریکہ کو پریشرائز کیا تھا اور امریکہ کی کوئی ٹرسٹ جو ہے وہ ابھی تک رہا نہیں, کریڈیبلٹی رہی نہیں ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ چیز جو ہے انفارچونیٹلی مجھے لگتا ہے کہ اپنے وعدے کے خلاف, کیونکہ امریکہ پہلے بھی جا چکا ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک ایرانی اس بات پہ بھروسہ کریں گے کہ جو 3 دفعہ پلٹ گیا اور حملہ کر دیا وہ 4تھی دفعہ نہیں کرے گا. بہت بہت شکریہ جان صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کراچی. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے مصطفیٰ عامر قتل کیس کا, اور اس میں جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں افسوسناک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. گزشتہ سال 8 فروری 2025 کو پولیس نے ریڈ کیا تھا ارمغان کے گھر پہ مصطفیٰ عامر کی بازیابی کے لیے, اور وہاں جو فائرنگ ہوئی تھی تو اس میں ایک پولیس کے جو ڈی ایس پی ہیں احسن ذوالفقار صاحب, ان کی ٹانگ پر گولی لگی تھی. تب سے وہ زیر علاج تھے. گزشتہ روز ان کا انتقال ہوا ہے, وہ ریکور نہیں کر پائے. مصطفیٰ عامر کا جو کیس تھا, پہلے وہ غائب ہوئے, پھر ان کی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کی بازیابی کے لیے پولیس جو ہے وہ ارمغان تک پہنچی تھی, اور پھر ایک اور وہاں پورا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسائل اور کرائمز جو ہیں ان کا پتہ چلا. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے موجود ہیں فہیم صدیقی صاحب, سینئر صحافی ہیں, کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جی فہیم صدیقی صاحب, سر کیا ہوا؟ ٹانگ پر گولی لگی تھی مگر اب انتقال ہوا, واٹ ہیپنڈ؟ کیا وہ مسئلہ جو تھا ٹانگ سے بڑھ گیا, زیادہ سنجیدہ ہو گیا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ پچھلے سال 8 فروری کو یہ واقعہ ہوا تھا جب ارمغان کے گھر پر پولیس نے چھاپا مارا تھا, اور جیسا آپ نے بتایا مصطفیٰ عامر کی بازیابی کے لیے چھاپا مارا گیا تھا. تو جب وہاں پر چھاپا مارا تھا تو ارمغان نے پولیس پر فائرنگ کر دی تھی. پولیس پر جو فائرنگ ہوئی تھی اس میں احسن ذوالفقار کی دونوں ٹانگوں کے اوپر گولیاں لگی, اور وہ گولیاں جب لگی تھی تو اس کے بعد, اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد, کوئی 1.5 مہینے 2 مہینے کے بعد جو ہے احسن ذوالفقار جو ہے وہ ریٹائر بھی ہو گئے تھے. ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کا علاج چلتا رہا. پولیس کے یہاں ایک سسٹم ہے کہ جناب 10 لاکھ روپے سال کی ایک لمٹ ہوتی ہے کسی بھی علاج کے لیے. وہ انہیں, جب وہ ان سروس تھے تو وہ تو انہیں ملی, لیکن اس کے بعد جو مجموعی طور پر ان کا جو علاج چلتا رہا, اس پر کوئی 2-3 مہینے پہلے تک جو ہے وہ 55 لاکھ کا بل جو ہے وہ ہو چکا تھا, جو سندھ پولیس کو بھیجا بھی گیا تھا. لیکن اس کا پھر کچھ نہیں پتا چلا کہ وہ پیسے جو ہے وہ کہاں, وہ فائل کہاں گئی, وہ پیسے انہیں, ان کی فیملی کو آج تک نہیں ملے تھے. جو یہ زخم تھا جو ان کے لگا تھا, اس کے بعد جو ہے اس کے لیے جو دوائیں دی جا رہی تھیں, ان دواؤں سے ان کی کڈنی جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی, اور پھر یہ حال ہو گیا تھا کہ 2 دن پہلے تو ان کی باڈی کے اوپر بہت زیادہ سوجن بھی آ گئی تھی, اور یہی بیسیکلی ان کی وجہ ہے. موت بھی بنا ہے یہ واقعہ, کیونکہ گولیاں لگنے کے بعد جو ہے مستقل زیر علاج رہے, گرافٹنگ ہوتی رہی. زخم بھرنے کے لیے جو ہے جسم کے مختلف حصوں سے جو ہے وہ گوشت لے کر جو ہے وہ گرافٹنگ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی. لیکن ظاہر ہے ایک ایسے زخم جو ہیں وہ اتنے آسانی سے بڑھتے نہیں ہیں, اور اس دوران جو ہے چونکہ انفیکشن پھیل جائے تو پھر مشکل بھی ہو جاتا ہے. ویری انفارچونیٹ. ہم تو اب صرف امید یہی کر سکتے ہیں کہ سندھ پولیس جو ہے اور سندھ کی جو حکومت ہے
वो इनकी जो बिल्स की पेमेंट है और उस हवाले से इनके ख़ानदान के लिए भी कोई तवज्जो दे सारे मामले पे। फ़हीम साहब, आप क्योंकि आपने हमें ज्वाइन किया हुआ, तो ये भी पूछेंगे कि बताएं कि व्हाट इज़ द लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑन द केस। अरमगान जो हैं वो कस्टडी में हैं, उनका केस चल रहा है, वहाँ क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं? देखिए, जो उसके खिलाफ केसेस हैं, उन केसेस में उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, चार्ज फ्रेम हो चुका है, और जाहिर है जो होता है मुल्जिमान की जानिब से कि उसने सहत जुर्म से इनकार किया है। और उसके बाद जो है अब अगली समाअत के ऊपर जो है वो जो गवाहों की फ़हरिस्त है, वो मुल्ज़िमान के वकला को जो है वो दी जानी होती है, वो अब दी जानी है। लेकिन इस दौरान अगर आप ये देखें कि ये जिस केस की हम बात कर रहे हैं, ओवरऑल जो उसके ऊपर केसेज़ हैं, तो कोई 5 केसेज़ हैं, जिसमें ये असला एक्ट भी है, जिसमें ये पुलिस एनकाउंटर का भी है, मुस्तफ़ा आमिर के उसका भी है, कत्ल और अगवा का भी है। इसी तरह एफआईए ने, साइबर क्राइम ने एक मुकदमा किया हुआ, और एक एफआईए मनी लॉन्ड्रिंग ने उसके खिलाफ मुकदमा किया हुआ है। लेकिन अब जो एनकाउंटर वाला मुकदमा है, इसमें डेवलपमेंट ये होगी कि एहसन जुल्फ़िकार की शहादत के बाद उनके जो कत्ल की दफ़ा है 302, वो भी इस एफआईआर में जो है वो ऐड हो जाएगी, और जो अबूरी चालान अब इस केस का जाएगा अदालत में, उसमें जो है वो 302 लग कर जाएगी। अब इस वक्त जो सिचुएशन है, जो कुछ अरसे पहले ही मैंने इनके वकील से बात भी की थी, प्रोग्राम में उनको बिठाकर जब उनसे सवाल किया था, तो उनका तो ये कहना था कि मुस्तफ़ा आमिर का केस हमारे ऊपर डाला जा रहा है, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं है। चलें, एक लम्हे के लिए इस वक्त मैं बैठ के आपके साथ जो इस बात को मान भी लूं, लेकिन अब जो ये एहसन जुल्फ़िकार का केस है, ये बहुत ही सादा केस है। इसमें बिल्कुल क्लियर है कि जनाब अरमगान के घर पर जब रेड हुआ, तो अरमगान ने फायरिंग की, उससे एहसन जुल्फ़िकार जख्मी हुए, और उसके बाद जो है वो अब शहीद हो चुके हैं। इस केस में जो बुनियादी पुलिस की मुझे गलती नजर आ रही है, वो ये आरपा कि उस वक्त जिस वक्त अरमगान के घर पर रेड हुआ था, उस वक्त की जो सीसीटीवी सामने आई थी, उसमें एक लड़की भी अरमगान के साथ थी। लेकिन उस लड़की का जिक्र ना तो एफआईआर में था, और ना ही उसका जिक्र जो है वो चालान में हुआ। किसी भी चालान में उस वाकये के से मुतालिक 3 एफआईआर हुई, असला एक्ट की जी। एफआईआर भी हुई, और जो वाकया जब हुआ उस वक्त की एफआईआर भी हुई, फिर एनकाउंटर की एफआईआर भी हुई। उन तीनों एफआईआर में वो लड़की गायब है। अब जब ये केस इस कत्ल का सही। केस बन चुका है, तो अब गवाह की जरूरत पड़ेगी। गवाह कहाँ से लाएंगे? तो पुलिस ने अपने केस को खुद कमजोर किया है, अपने साथी के केस को भी खुद कमजोर किया है। बेशक वो उस वक्त जख्मी थे, लेकिन इस केस में जो है वो बहुत जरूरी था कि ये बात सामने लाई जाती, उसे गवाह बनाया जाता, उस लड़की को जो उस वक्त वहां मौजूद थी, वो कौन थी, वो क्या थी, उसका क्या ताल्लुक था वहां पर, उस वक्त मौजूदगी उसकी क्यों थी। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट सवालात थे, लेकिन ये केस बहुत ज्यादा कमजोर हुआ है मेरी नजर में। और इसी तरह जो दीगर केसेस में जाहिर है उसके बहुत वकील तो बहुत ये कहते शुक्रिया हैं। फ़हीम साहब, आपने हमारे लिए निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।